अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुषी आपके साथ है अपनी आज की वीडियो में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। आज मैं फिर रिटायर्ड डीएसपी मलिक सफ्तर हयात की एक कहानी के साथ हाजिर हूँ। इसका नाम है अर्श और फर्श। पुलिस की जॉब एक ऐसी जॉब है जहाँ पर आपको किस्म किस्म के लोगों से मुलाकात आपकी होती है। आपको मुख्तलिफ़ इंसानी रवैयों से वास्ता पड़ता है। मुख्तलिफ़ वाक़यात आप चश्मदीद गवाह होते हैं। कैसे इंसान का खून सफ़ेद हो जाता है और वो जायदाद के पीछे, दौलत के पीछे अपनों को कत्ल करने से भी गुरेज़ नहीं करता। और इस तरह के वाक़यात के जो आपको ज़िंदगी की बहुत गहरी समझ अता कर देते हैं, ऐसे वाक़यात से आपका साबका पड़ता है। तो इस कहानी का नाम अर्श और फर्श ये ज़ाहिर कर रहा है कि कोई शख्स जो अपने उरूज के टाइम शायद उसके पास दौलत हो, बहुत रुतबा हो और वो तकब्बर में आके उसने ऐसे काम किए हों कि वो अर्श से फ़र्श पर आ गया हो। तो चलें, इतनी तमहीद काफ़ी है इस कहानी के लिए। अब हम कहानी शुरू करते हैं। एक शाम चंद देहाती एक शख्स को खींचते हुए थाने में लाए और बताया कि उसने बड़े चौधरी साहब को कत्ल कर दिया। वह तादाद में 7-8 थे। 2 आदमियों ने मुबैना कातिल को धक्का देकर फर्श पर गिरा दिया। फिर बैक वक्त कई आदमी वारदात का अहवाल बयान करने लगे। वे एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश कर रहे थे। चूँकि वो बहुत ऊंची आवाज़ में बोल रहे थे, इसलिए मुझे उनसे भी ऊंची आवाज़ में उन्हें डांट कर चुप कराना पड़ा। ये डंगर मंडी नहीं है, मैंने कहा, थाना है। सब नहीं बोलो, किसी समझदार आदमी को आगे करो। ओए चुप करो, एक बार और शख्स ने कहा। उसने ऊंचे शिमले वाली पगड़ी और साफ़ सुथरा लिबास पहन रखा था। कंधे पर उसके रिवॉल्वर भी लटक रहा था। वो दूसरों को पीछे हटाकर आगे आ गया। इस बदबख्त ने मेरे भाई को कत्ल कर दिया है जनाब। उसका नाम चौधरी जमालदीन था। हम लोग चक बत्ती से आए हैं। चौधरी जमालदीन का नाम सुनकर मैं चौंका। 2-3 बार उससे मिल चुका था और कई लोगों की ज़ुबानी उसके किस्से सुन चुका था। वह इंतहाई जाबिर किस्म का जागीरदार था। गांव में उसका बड़ा दबदबा था। उसकी हवेली में होने वाले मजालिम की दास्तानें मेरे कानों में पड़ती रहती थी, मगर मैं किसी मुद्दई के बग़ैर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता था। गांव का कोई शख्स उसके ख़िलाफ़ रिपोर्ट दर्ज कराने की हिम्मत नहीं करता था। सिर्फ़ एक वाक़े की रिपोर्ट हमारे पास आई थी। चौधरी जमालदीन के ख़ानदान के एक नौजवान ने माछियों की एक लड़की उठा ली थी। माछियों के एक जोशीले नौजवान ने बरादरी की मुखालफत के बावजूद थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी। वो फिर घर नहीं पहुंचा, रास्ते ही में गायब हो गया। ये मेरे आने से पहले की बात थी। इस किस्म की और बहुत सी कहानियाँ चौधरी जमालदीन और उसके ख़ानदान के बारे में मशहूर थी। लिहाजा मुझे यकीन था कि चौधरी के कत्ल की खबर सुनकर गांव के गरीबों में खुशी की लहर दौड़ गई होगी। मकतूल के भाई का नाम चौधरी करमदीन था। बकौल उसके वो कत्ल का ऐनी गवाह नहीं था। शाम के वक्त वो चंद लोगों के साथ अपनी बैठक में बैठा बातें कर रहा था कि उसे चौधरी जमालदीन के कत्ल की इत्तला मिली। वो उसी वक्त मौका वारदात पर पहुंच गया। वहां मौजूद लोगों ने कातिल को आला कत्ल समेत रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया था और अब वो मेरे सामने हाथ जोड़े फर्श पर बैठा था। उसकी उम्र 24-25 साल के लगभग नज़र आती थी। रंग उसका काला था और उसने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे, एक मैली सी धोती और एक पैबंद लगी कमीज़। उसके चेहरे पर दुनिया भर की महरूमी और बेचारगी पाई जाती थी। इस किस्म के महरूम लोग देहातों में बकसरत पाए जाते हैं। ये वो तबका है जो सदियों से गुर्बत, जहालत और जागीरदाराना निज़ाम की चक्की में पिसता चला आ रहा है। अक्सरियत में होने के बावजूद माशरे में उनकी कोई हैसियत नहीं है। ये लोग जुल्म सहने को अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा समझते हैं, लेकिन इनमें से कभी कभी कोई जग्गा डाकू भी बन जाता है जो जागीरदारों और ज़मींदारों के लिए कहरे नागहानी बन जाता है। लेकिन वह खस्ता हाल नौजवान इस किस्म का नज़र नहीं आता था। एक बात जो मुझे बहुत अजीब लगी वो ये थी कि नौजवान के जिस्म पर एक खराश तक नहीं थी।
حالانکہ چودھری جمال الدین بہت بڑا جاگیردار تھا، وہاں کے طور طریقوں کے مطابق اس کے لواحقین کو چاہیے تھا کہ قاتل کو مار مار کر ادموا کر دیتے۔ یہ انسانی فطرت ہے یا فطرت کا ایک بگڑا ہوا پہلو ہے، لیکن ہوتا عموماً یہی ہے۔ قاتل کو پہلے مقتول کے ورثاء تختہ ستم بناتے، پھر پولیس کے حوالے کرتے، لیکن وہ نوجوان اس اعتبار سے خوش قسمت معلوم ہوتا تھا اس کے جسم پر مار پیٹ کا کوئی نشان نہیں تھا۔ کھڑے ہو جاؤ، میں نے نوجوان کو حکم دیا، پھر پوچھا کیا نام ہے تمہارا؟ وہ کھڑا ہو گیا اور لجاجت آمیز لہجے میں بولا، میرا نام شمسو کمہار ہے سرکار۔ تم نے چودھری جمال الدین کو کیوں قتل کیا ہے؟ چودھری کرم الدین کے قریب کھڑا ہوا ایک نوجوان بولا، تھانے دار صاحب، اس سے کیا پوچھتے ہیں آپ؟ ہم سے پوچھیں، ہم آپ کو سارا قصہ سنائیں گے۔ میں نے نوجوان کا جائزہ لیا۔ اس نے بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی تھیں، گلے میں اس کے رنگین پٹکا تھا اور تلے دار کھسے کے اوپر اس نے شاندار لاچا باندھ رکھا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ چودھری خاندان کا فرد تھا۔ تم کون ہو؟ میں نے تحکمانہ لہجے میں پوچھا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ میرا نام چودھری سراج الدین ہے، اس نے گردن پھلا کر کہا۔ چودھری جمال الدین میرے تایا تھے۔ تھانے دار تم ہو یا میں ہوں؟ لو جی، یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ وہ اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کر تھوڑا سا ہنسا۔ کرسی پر آپ بیٹھے ہیں، وردی آپ نے پہنی ہوئی ہے، پھر بھی آپ پوچھتے ہیں کہ تھانے دار کون ہے؟ وہ چودھری کرم الدین کا بیٹا تھا۔ بات سنو کاکا، کسی وہم میں نہ رہنا۔ میں نے آنکھیں نکالی۔ یہ تھانہ ہے، تھانہ، تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ میرے سامنے ادب سے بات کرو۔ میں نے بڑے بڑے چودھریوں کی کلکیاں ٹیڑھی کر دی ہیں۔ تم تو ابھی کل کی پیدائش ہو۔ جب تم سے سوال کیا جائے اسی وقت بات کرنا۔ ادھر تمہارے تایا کی لاش پڑی ہے اور تم یہاں دانت نکال رہے ہو۔ تمہارا قصہ بھی سن لیں گے۔ وہ کچھ بولنا چاہتا تھا مگر اس کے باپ نے اسے ڈانٹ دیا۔ میں نے دوبارہ ملزم سے پوچھا، کیوں بھائی شمسو کمہار، کیا دشمنی تھی تمہاری چودھری صاحب سے؟ کوئی دشمنی نہیں تھی سرکار، میں بے گناہ ہوں، میں نے چودھری صاحب کو قتل نہیں کیا۔ تم اس طرح نہیں مانو گے، میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ تم جیسوں کے لیے ہم نے اسپیشل لتر رکھا ہوا ہے۔ میں نے اسے حوالدار کے سپرد کیا اور چودھری کرم الدین سے کہا، چلیں جی، پہلے موقع دیکھ لیں۔ ان کے پاس سواری کا انتظام موجود تھا۔ میں نے چند سپاہیوں کو ساتھ لیا اور چک بتی پہنچ گیا۔ لاش ایک کھیت کے کنارے پر پڑی تھی، اسے چادر سے ڈھک دیا گیا تھا اور آس پاس کافی تعداد میں لوگ جمع تھے۔ اس وقت سورج غروب ہو چکا تھا مگر ابھی کچھ روشنی باقی تھی۔ ایک طرف عورتوں کا جھمگھٹا لگا ہوا تھا اور ادھر سے رونے پیٹنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ چودھری کرم الدین نے مجھے بتایا کہ کسی نے لاش کو نہیں چھیڑا۔ آلۂ قتل جو ایک ولایتی ساخت کا ریوالور تھا، لاش سے چند قدم دور پڑا تھا۔ سب سے پہلے میں نے چادر ہٹا کر لاش کا معائنہ کیا۔ مقتول نے ململ کا کرتا اور شلوار پہن رکھی تھی۔ اس کے جسم پر صرف ایک گولی کا نشان تھا، وہ ٹھوڑی کے عین نیچے گردن میں لگی تھی اور سر کے پچھلے حصے سے باہر نکل گئی تھی۔ میں نے مقتول کے آس پاس زمین کا معائنہ کیا، مقتول کے نیچے بھی دیکھا مگر زمین پر خون کا ایک دھبا بھی نہیں تھا۔ میں فوراً سمجھ گیا کہ قتل کسی اور جگہ پر ہوا تھا۔ بعد میں لاش وہاں لا کر پھینک دی گئی تھی۔ جس کسی نے بھی یہ حرکت کی تھی یا تو وہ خود بے وقوف تھا اور یا پولیس کو بے وقوف سمجھتا تھا۔ لاش کے بارے میں ضابطے کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد میں نے اسے پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دیا اور آلۂ قتل اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس کی 3 گولیاں چلی ہوئی تھیں۔ میں موقع پر ہی گواہوں کے بیانات لینا چاہتا تھا مگر ایک تو وہاں روشنی کا انتظام نہیں تھا، دوسرے مچھر بہت زیادہ تھے، لہٰذا میں چودھری کرم الدین کے اصرار پر ان کی حویلی میں پہنچ گیا۔ خاصی شاندار حویلی تھی، پختہ اور اونچی چھتوں والی۔ صحن خاصا وسیع و عریض تھا اور اس کی اونچی دیواروں پر خاردار تار لگے ہوئے تھے۔ ہمیں جس کمرے میں بٹھایا گیا اس میں گیس کا لیمپ روشن تھا۔ کمرہ کیا تھا، پورا ہال تھا۔ فرش پر دبیز قالین، کھڑکیوں پر نفیس پردے، دیواروں پر شاندار تصاویر اور قالین پوش فرش اعلیٰ فرنیچر سے مزین تھا۔ ملک صاحب، آپ کی رہائش اور کھانے کا مکمل انتظام موجود ہے، چودھری کرم الدین نے کہا۔ آج رات آپ ہمارے مہمان رہیں گے۔ اس وقت آپ آرام کریں، کاغذی کارروائی صبح مکمل کر لیں۔
رات رہنے کے بارے میں ابھی میں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، میں نے کہا، لیکن کاغذی کارروائی میں ابھی مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ایسا کریں کہ گواہوں کو یہاں بلا لیں۔ جناب آپ تھکے ہوئے ہیں، ابھی آرام کریں، اس نے کہا۔ چودھری صاحب کے انتقال کی وجہ سے پورے گاؤں میں کوہرام مچا ہوا ہے، کسی کو اپنا ہوش نہیں ہے۔ قاتل کو تو ہم نے آپ کے حوالے کر ہی دیا ہے، اب جلدی کس بات کی ہے؟ گواہوں کی آپ فکر نہ کریں، پورا گاؤں گواہی دینے کے لیے تیار ہے۔ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ واردات پورے گاؤں کے سامنے عمل میں آئی تھی؟ یہ بات نہیں ہے، میرا یہ مطلب ہے کہ اس وقت گواہوں کو اکٹھا کرنا مشکل ہوگا۔ بہت سارے لوگ ہمارے رشتہ داروں کو اطلاع کرنے دوسرے علاقوں میں گئے ہوئے ہیں۔ ابھی تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ کون کون موقع پر موجود تھا۔ وہ متضاد باتیں کر رہا تھا اور گواہیوں کو مؤخر کرنا چاہتا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ گواہوں کو اپنے مطلب کا بیان رٹانا چاہتا تھا، اور یہ بات مجھے منظور نہیں تھی۔ میں نے کہا، چودھری صاحب، کارروائی ابھی شروع ہوگی۔ جو گواہ اس وقت موجود ہیں انہیں یہاں لے آئیں، اور جو باہر گئے ہوئے ہیں ان کے نام لکھوا دیں۔ ان کے بیان ہم کل لے لیں گے، لیکن انہیں یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ آج رات گاؤں میں موجود نہیں تھے۔ اس نے گہرا سانس لیا، بولا، اگر آپ اصرار کرتے ہیں تو میں پتہ کرواتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا۔ میرے ساتھ اس وقت ایک SI اور غالباً 2 سپاہی تھے، باقیوں کو میں نے لاش کے ہمراہ بھیج دیا تھا۔ کشادہ نشستگاہ میں جہاں ہمیں بٹھایا گیا تھا 2-3 افراد پہلے سے موجود تھے۔ ایک تو سفید ریش بوڑھا تھا جس کی عمر 80-85 برس کے لگ بھگ نظر آتی تھی۔ وہ کمرے کے دور افتادہ گوشے میں بیٹھا تسبیح کے دانے گھما رہا تھا۔ 2 ادھیڑ عمر کے آدمی تھے جو ہماری میزبانی کے لیے وہاں ٹھہرے ہوئے تھے۔ میں بوڑھے کے پاس جا بیٹھا اور رسمی کلمات کے بعد پوچھا کہ چودھری جمال دین اس کا کیا لگتا تھا؟ جمال دین میرا بھانجا تھا، بوڑھے نے کہا۔ میں اس کا خالو ہوں، میرا نام غلام سرور ہے۔ غلام سرور صاحب، چودھری جمال دین کا تو بڑا دبدبہ تھا، ایک کمہار کو ان پر ہاتھ اٹھانے کی جرأت کیسے ہوئی؟ اس نے میری بات کا جواب دینے کے بجائے پوچھا، ملک صاحب، کیا آپ نے شمسو کمہار کو جمال دین پر ہاتھ اٹھاتے دیکھا تھا؟ میں سمجھ گیا کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا، اسی لیے تو میں نے آپ سے یہ سوال کیا ہے۔ آپ تھانے دار ہیں، باہر نکل کر پتہ کریں، اور اگر جواب مل جائے تو مجھے بھی بتائیں۔ آپ کو حکومت اسی کام کی تنخواہ دیتی ہے، مجرموں کو پکڑنے کی اور بے قصوروں کی مدد کرنے کی۔ میں ایسا ہی کرنے کی کوشش کرتا ہوں، دعا کریں کہ مجھے کامیابی ہو، کوئی بے گناہ میرے ہاتھوں سزا نہ پائے۔ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، شاباش، میں ضرور آپ کے لیے دعا کروں گا۔ ایک بات یاد رکھو، خداوند بزرگ و برتر فرماتا ہے، تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہارے لیے فتنہ ہے، اس لیے ان دونوں چیزوں سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ اسی لمحے ایک لمبا تڑنگا نوجوان کمرے میں داخل ہوا اور بوڑھے غلام سرور سے مخاطب ہو کر بولا، بابا جی، تسی کھڈے لگے رہو تے چپ چاپ اللہ اللہ کرو، تہاڈی کھیڑ مک چکی ہے۔ کوئی گل نہیں پتر فضل الہی، غلام سرور نے کہا، میں تو اللہ اللہ کرتا ہی رہتا ہوں، اصل میں تو تمہیں اللہ اللہ کرنا چاہیے۔ پھر اس نے لہک لہک کر فارسی کا یہ شعر پڑھا، در جوانی توبہ کرون شیوا پیغمبر است۔ فارسی ہے، مجھ سے صحیح پڑھی نہیں جائے گی، اس لیے اس شعر کو سکپ کر دیتے ہیں۔ ماما جی، ایک تو آپ واز بڑی جلدی شروع کر دیتے ہیں، فضل الہی نے کہا۔ پھر وہ میری طرف مڑا اور سلام کرنے کے بعد بولا، ماما جی بڈھے ہو گئے، ہر وقت بولتے رہتے ہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ پھر اسے اپنا تعارف کرانے کا خیال آیا، میں چودھری جمال دین کا بیٹا ہوں، چودھری فضل الہی۔ چاچا جی نے پیغام بھیجا ہے کہ پہلے آپ کھانا کھا لیں، اتنی دیر میں وہ گواہوں کو اکٹھا کر لیں گے۔ میں نے گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے کہا، کھانا ہم ٹھہر کر کھائیں گے۔ چاچا جی سے کہیں کہ ہم نے آپ کی عزت کا خیال کرتے ہوئے گواہوں کا معاملہ ان کے سپرد کر دیا تھا، ورنہ تو در حقیقت یہ ہمارا کام ہے۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ گواہوں کو کس طرح تلاش کرنا چاہیے اور کس طرح ان کا بیان دینا چاہیے۔ فضل الہی خاموشی سے واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد چودھری کرم دین 5-6 آدمیوں کو ساتھ لیے ہوئے نشست گاہ میں پہنچ گیا۔ لو جی تھانے دار صاحب، گواہ حاضر ہیں، اس نے کہا، ان کے بیانات لے لیں۔ ان گواہوں میں 3 مزارے، 1 لوہار اور 1 اسکول ٹیچر تھا۔ ان 5 نے تقریباً ایک جیسا بیان دیا۔ 3 مزارین نے بیان دیا کہ وہ اپنے کھیت میں کام کر رہے تھے کہ انہوں نے بڑے چودھری صاحب کو دیکھا جو کھیتوں میں سیر کرنے نکلے تھے۔ وہ بالکل اکیلے تھے، ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ اچانک 3 گولیاں چلنے کی آواز سنائی دی۔
مزارین نے دیکھا کہ بڑے چودھری صاحب زمین پر گر پڑے ہیں اور شمسو کمہار ایک طرف بھاگا جا رہا ہے۔ تینوں نے اسے للکارا اور فوراً اس کے پیچھے بھاگے۔ صدیق لوہار نے اپنے بیان میں کہا کہ وہ شام کے وقت کھیتوں کے قریب سے گزر رہا تھا کہ پہلے اس نے گولیاں چلنے کی آواز سنی، پھر شمسو کمہار کو بھاگتے دیکھا۔ 3 آدمی اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے، وہ بھی شمسو کمہار کے پیچھے بھاگا۔ ماسٹر عنایت اللہ نے کہا کہ وہ کھیتوں میں چہل قدمی کرنے کے لیے نکلا تھا۔ کچھ فاصلے پر اس نے بڑے چودھری صاحب کو ٹہلتے ہوئے دیکھا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ شمسو کمہار جو گندم کے کھیت میں چھپ کر بیٹھا ہوا تھا باہر نکلا اور ایک طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ اس کے بھاگنے سے تھوڑی دیر پہلے 3 گولیاں چلنے کی آواز سنائی دی تھی اور ماسٹر نے چودھری صاحب کو گرتے ہوئے دیکھا تھا۔ مزاروں کے نام شبیر، اسحاق اور اصغر تھے۔ میں نے بغیر جرا کے 5 کے بیانات نوٹ کر لیے اور کہا تم لوگ پرسوں تھانے آ جانا پکے کاغذ پر دستخط کرنے اور انگوٹھے لگانے کے لیے۔ پھر میں چودھری کرم دین کی طرف متوجہ ہوا۔ چودھری صاحب آپ بھی بیان لکھوا دیں۔ ملک صاحب مجھ سے کیا بیان لیں گے آپ؟ میں تو موقع پر موجود ہی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، میں آپ سے ویسے ہی چند سوالات کر لیتا ہوں، میں نے مفاہمانہ لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا۔ ضابطے کی کارروائی تو بہرحال مکمل کرنا ہے ہمیں۔ جیسے آپ کی مرضی، اس نے کہا۔ پہلے کھانا کھا لیں، پھر سوال جواب بھی ہو جائیں گے۔ ان لوگوں کی باتوں سے کہیں یہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ انہیں چودھری جمال دین کی موت کا دکھ ہوا تھا۔ حویلی کے باہر انہوں نے تعزیت کے لیے آنے والوں کے لیے چارپائیاں ڈال دی تھیں۔ حویلی کے اندر سے عورتوں کے بین کرنے کی آوازیں گاہے بگاہے سنائی دیتی تھی۔ گلی کے کونے میں دیگیں چڑھی ہوئی تھیں۔ تعزیت کے لیے آنے والوں کو کھانا کھلانا بھی ضروری تھا۔ کھانے کے دوران مجھے معلوم ہوا کہ چودھری جمال دین کے 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ فضل الہی بڑا بیٹا تھا، وہ میٹرک تک پڑھا ہوا تھا اور اب زمینوں کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ چھوٹے کا نام نور الہی تھا اور وہ کالج میں پڑھتا تھا۔ اس کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ 4 روز پہلے لاہور سے گاؤں آیا تھا اور اگلے روز اس کی واپسی کا پروگرام تھا۔ وہ اپنے چچا زاد بھائیوں اور گاؤں کے چند آدمیوں کو ساتھ لے کر لاش کے ساتھ شہر چلا گیا تھا۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا تھا میرا اس کے ساتھ آمنا سامنا نہیں ہوا تھا۔ کھانے کے بعد میں نے چودھری کرم دین سے پوچھا کہ اسے کس نے قتل کی اطلاع دی تھی۔ میں اس وقت بیٹھک میں چند دوستوں کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا کہ 2 لڑکے بھاگے بھاگے وہاں پہنچے اور بتایا کہ بڑے چودھری صاحب قتل ہو گئے۔ یہ سن کر میرے تو ہوش اڑ گئے۔ میں نے پگڑی سر پر رکھی۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا ان لڑکوں کے نام کیا ہیں؟ اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ سوچتے ہوئے بولا۔ ایک تو بخشو تیلی کا لڑکا مراد بخش تھا اور دوسرا کریم بخش پرچون فروش کا لڑکا جیدہ تھا۔ میرے لیے اتنی معلومات کافی تھی۔ میں نے چودھری کرم دین سے کہا اب آپ اپنا کام کریں، ہم گاؤں کی تھوڑی سی سیر کریں گے۔ گاؤں کی سیر؟ اس کی پیشانی پر لکیریں ابھر آئیں۔ اس گاؤں کی کچی گلیوں میں گوبر گند کے سوا کچھ نہیں ہے اور کتے الگ شور مچائیں گے۔ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ گاؤں کے کتے اجنبیوں کو دیکھ کر بھونکنے لگتے ہیں۔ چودھری صاحب میں بھی گاؤں کا رہنے والا ہوں، میں نے کہا۔ گاؤں کی گلیوں اور کتوں سے میری پرانی شناسائی ہے، آپ فکر نہ کریں، ہم گھوم پھر کر آپ ہی کے پاس آئیں گے۔ آپ 1 منٹ ٹھہریں، میں 2 آدمی آپ کے ساتھ کر دیتا ہوں۔ وہ کوئی زیادہ ہی فکر مند نظر آنے لگا تھا، لیکن میں نے اسے منع کر دیا اور اپنے ساتھیوں کو لے کر حویلی سے باہر نکل گیا۔ اس وقت تاریکی پوری طرح پھیل چکی تھی اور گاؤں کی گلیاں سنسان پڑی تھی۔ حویلی کے باہر 25-30 آدمی چارپائیوں پر بیٹھے آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے۔ زیادہ تر لوگ چودھری جمال دین کی سخاوت اور رحم دلی کی باتیں کر رہے تھے۔ کچھ دور جانے کے بعد میں نے دیکھا کہ 2 نوجوان کچھ فاصلہ چھوڑ کر ہمارے پیچھے آ رہے ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ چودھری کرم دین نے انہیں ہمارے تعاقب میں بھیجا ہے، لیکن گاؤں کی سنسان گلیاں تعاقب کے لیے سخت ناموزوں تھیں اور پھر وہ سیدھے سادے دیہاتی تعاقب کی باریکیوں کو بھلا کیا جانے۔ ایک گلی کے موڑ پر پہنچ کر ہم رک گئے۔ وہ دونوں بھی رک گئے اور دوسری طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ وہ ہم سے تقریباً 20 قدم کے فاصلے پر تھے۔ میں اگر چاہتا تو انہیں ڈانٹ کر واپس بھی بھیج سکتا تھا، لیکن مجھے ایسا کرنا مناسب معلوم نہ ہوا۔ میں نے ایک سپاہی کو دائیں طرف والی گلی کا قریبی دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے کہا۔ اندر سے جو کوئی بھی باہر آئے اس سے کہنا کہ تھانے دار صاحب اس سے بات کرنا چاہتے۔ گاؤں کے لوگ تو سپاہی کو دیکھ کر ہی گھبرا جاتے۔ تھانے دار کا نام سن کر گھر کا پورا دروازہ ہمارے لیے کھل گیا۔ وہ ایک معمولی زمیندار کا گھر تھا۔ دروازہ اس نے خود ہی کھولا تھا۔ دروازہ کھول کر وہ کمرہ وغیرہ ٹھیک کرنے کے لیے اندر بھاگا۔
ہم گلی کا کونا مڑ کر مکان کے کچے صحن میں داخل ہو گئے اور دروازہ بند کر دیا۔ چند لمحوں تک ہم دروازے کے پاس خاموش کھڑے رہے۔ دونوں دیہاتی تیز قدم اٹھاتے ہوئے دروازے کے سامنے سے گزر گئے۔ زمیندار کا نام غلام نبی تھا۔ اس کا مختصر سا کنبہ تھا، ایک بیوی، 2 بیٹیاں، ایک بیٹا اور ایک بوڑھی ماں۔ ہمیں دیکھ کر وہ بہت ہی بدحواس ہو رہا تھا۔ باقی گھر والے بھی سہمے سہمے نظر آ رہے تھے۔ اس کی بیوی نے جلدی جلدی چارپائیوں پر نائی خیز بچھا دی اور ادھر ادھر بکھری ہوئی چیزیں اٹھا کر دوسرے کمرے میں لے گئی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ چودھریوں نے اپنا بندہ خود مارا ہے اور اب اسے متھے لگا رہے ہیں ایک غریب بیچارے آدمی کے۔ وہ غریب مسکین، بھلا ان کی اتنی جرأت ہو سکتی ہے کہ وہ ایک چودھری کو قتل کر دیں، اور وہ بھی ایک ریوالور سے۔ وہ اسے کسی لاٹھی سے تو مار سکتا تھا، گنڈاسے سے، کسی ٹوکے سے، لیکن ایک ریوالور؟ مجھے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی، اور لگ رہا ہے کہ ملک صاحب بھی پوری طرح سے مشکوک ہیں اور انہوں نے اپنی تفتیش شروع کر دی ہے۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔